अस्सलाम वालेकुम पायन। अजमल जामी ऑफिशियल में खाक सर आपको खुश आमदीद कहता है। कहिए कैसे मिजाज हैं? मेहरबानी फरमाएं, मोहब्बत फरमाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, टल्ली वाला बटन अगर आप दबा लें तो आपकी बहुत मेहरबानी, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। और वजह लेस फनकारी मोर जानकारी, और आज तो मेरे पास अखीर जानकारी है। जस्टिस याहिया आफरीदी की ओथ टेकिंग, वहां किसने किससे मुंह मोड़े, किसने तस्वीर खींचने से मना किया, और फिर आती है उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को जो असर नौ तश्कील दिया, जस्टिस मंसूर जस्टिस मुनीब को डाला, उससे पैगाम क्या गया, हुकूमत इस बारे में क्या राय रखती है, क्या 26 के बाद 27वीं तरमीम भी आ सकती है, और फुल कोर्ट का इजलास भी बुला लिया है। काफ़ी मानी खेज इकदाम हैं याहिया आफरीदी साहब के। लेकिन हुकूमत की कहानी भी कुछ है। जज्बातीपन की बजाय मैं आपको कुछ जानकारी पर मबनी वो वाली मालूमात भी पहुंचाऊंगा कि हुकूमत क्या बैंक ऑन कर रही है, क्या फील्डिंग उसने लगा रखी है। ठीक है जी। लेकिन सबसे पहले मैं शुरू करूंगा जरा ये जो पीटीआई के विद इन पीटीआई चल रहा है। खान साहब जेल हैं, वर्कर उसके साथ बराह रास्त जुड़े हुए हैं। इस बीच में जो अवेलेबल लीडरशिप है, जिसको मैंने नाम दे रखा है काफी अरसे से दस्तयाब क़यादत, इनके आप करतूत देखें। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। लोगों ने मारे भी खाई हैं, पकड़ धकड़ भी सही है, पर्चे भी, घर भी, जायदादें भी, सब कुछ मुतासिर हुआ है जो खान साहब के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन इस सब के बावजूद ये लोग एक बात समझने से कासिर हैं कि यार ये अवाम और खान बराह रास्त जुड़े हुए हैं, मकबूल तरीन रहनुमा है, और अवाम उसके साथ मोहब्बत करते हैं, किसी को बात पसंद हो या ना हो। इस बीच में ये जो अपनी फनकारियां दिखाते हैं ना, गुलकारियां दिखाते हैं, दरफुंतनियां दिखाते हैं, ये इनको एक्सपोज कर रही हैं। धड़ेबंदियां तमाम सियासी जमातों में होती हैं, लेकिन ऐसे वक्त में जब लीडर आपका अंदर है, ऐसे वक्त में जब वर्कर उसके साथ जुड़ा हुआ और बाहर निकलने को बेताब, ऐसे वक्त में आपको उनको गाइडलाइन देनी है, समझ देनी है, उनको बहकाना नहीं है, उनको परेशान नहीं करना, अपने आप से बददिल नहीं करना। अभी हालिया मिसालें आप देख लें। कोई अली अमीन गंडापुर की लॉबी है, कोई शिबली फराज की लॉबी है, कोई असद कैसर और अली मोहम्मद खान की लॉबी है, कोई तैमूर जफरा झगड़ा साहब बाहर हुए में, आतिफ खान साहब बाहर हुए में। इधर देख लें आप फवाद चौधरी साहब के बारे में क्या मालूमात हैं, सलमान अकरम राजा साहब क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, फैसल चौधरी को निकाल दिया ग्रुप से, लीगल ग्रुप से सलमान अकरम राजा ने। और तो और अब खवातीन का मुद्दा आ गया। मैंने बुशरा बेगम के हवाले से बाय द वे बात करनी है, उनकी हमशीरा से मेरी गुफ्तगू हुई, तो वो भी मैं आपको रिपोर्ट करूंगा। सबसे पहले आप देखिए, ये फवाद चौधरी साहब जब, फैसल फरीद साहब जब उस ग्रुप से निकले, लीगल ग्रुप था जिसमें सलमान अकरम राजा साहब ने उन्हें एग्जिट मारा उनका, वो डिटेल मैं कल के वीलॉग में दे चुका हूँ। तो उसके बाद मैं देख रहा हूँ एक लफ्जी गोलाबारी है। फवाद चौधरी हूँ, सलमान अकरम राजा हूँ, वो डॉन के एक शो में कह रहे थे, ऐसा मफहूम था कि चपड़ासी, ये मफहूम था उनका नाम लिए बगैर। उसके बाद खवातीन तक बारी आ गई। अब वो देखिए, चौधरी साहब ने जुमले कसे, फवाद चौधरी साहब ने, अब वो भी तो बाज नहीं आते ना, वो भी तो जुमले पे जुमला, ताने पे ताना, और प्रिक कर रहे होते हैं। अब अगला भी बोलेगा, अब वो बोल रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब का जो डॉन का क्लिप था, उसके ऊपर तबसरे जारी थे, तो फवाद चौधरी साहब ने सलमान अकरम राजा साहब को मुखातिब करके ट्वीट में लिखा हुआ, और उन्होंने कहा जी आप ये बातें कर रहे हैं, आप तो नवाज शरीफ के वकील रहे हैं, जिनकी करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आप उनकी वकालत करते रहे हैं, ताना दे रहे थे उन्हें। अच्छा, उसके ऊपर फलक जावेद, वो भी पीटीआई के कारकुन हैं। उन्होंने कहा जी फवाद साहब आपकी तरह हम भागेंगे नहीं, आप निकलें, शाबाश निकलें, ये उन्होंने कहा। इसके ऊपर फवाद साहब की जो अहलिया हैं, हिब्बा फवाद, वो आईं, उनका अपनी बकवास बंद करो, एफआईए में पेश हो, जुमा जुमा 8 दिन तुम्हें हुए नहीं, हद में रहो, मफरूर औरत का उन्होंने ट्रेंड चला दिया। अब फिर लोग चेज़े ले रहे थे, बिलखुसूस जो एंटी पीटीआई लोग थे, वो कह रहे थे कि मैच बड़ा तगड़ा है, सख्त है, तालियां बजा रहे थे। तो ये सब कुछ तो होता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो कुछ संजीदा लोग पीटीआई में अगर हैं बाकी, तो उन्हें चाहिए इन सबको बुलाएं, इनसे मिलें, इन्हें कहें यार शांति रखें, क्या हो गया आपको, कोई जायदाद की तकसीम का झगड़ा है, क्या मसला है आपको, शांति रखें। ये वर्कर सपोर्टर और खान का बराह रास्त मामला, आप मामे चाचे लगे हुए हैं कि आपने 1.5 इंच की मस्जिद खोली हुई है। बहरहाल कहानी लंबी हो जाएगी। बुशरा बेगम के हवाले से कल मैंने डिटेल में बात की, उनकी हमशीरा हैं मरियम साहिबा, उनसे बात हुई। शी वॉज कंसर्नड अबाउट हर वेल बींग, अबाउट हर हेल्थ। को दांत में इन्फेक्शन की बात कर रही थी, फिर कान के इन्फेक्शन की बात कर रही थी, एंटीबायोटिक्स की बात कर रही थी। मुझे भी वहाँ से कुछ सहाफ़ी ने बताया कि उन्हें ड्रिप लगी है, शी इज़ नॉट वेल, हाई फीवर था उन्हें। ये जो कहानी है ना कि उन्होंने आते ही कोई आला सतह इजलास बुला लिया और पार्टी को लीड करेंगी, तो उनकी हमशीरा ने मुझे बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, उनके कोई ऐसे इरादे नहीं है। हाँ, चूंकि रिहा होकर बाहर आई हैं, तो ऑब्वियसली पार्टी के सीनियर्स ने उनसे मेल मुलाकात की, उनकी खैरियत दरियाफ्त की, तो ये मामूल की बात है।
پولیٹیکل وینچر یا پولیٹیکل جو ایکٹیویٹیز ہیں اس حوالے سے ایسی خبریں تمام تر درست نہیں ہیں. ہاں البتہ جو کے پی کی ان کی وہ خاتون جو ہیں، میں نام ان کا نہیں لینا چاہ رہا، جو آج کل بشریٰ بیگم کے ساتھ ساتھ ہیں، ان کے حوالے سے کچھ ان کو ریزرویشنز البتہ ضرور تھیں. علی امین گنڈا پور کا کردار بڑا سراہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بڑا عزت دی، انہیں بڑا ادب دیا اور ان کی خدمت خاطر کے لیے ان کو مشورہ دیا کہ آپ کے پی ہاؤس میں، ادھر سی ایم کے پی میں جو سی ایم کا کے پی ہاؤس ہے وہاں ٹھہریں پشاور میں. تو یہ ان تک کی کہانی ہے. فی الحال مجھے وہ پالیٹکس میں ایکٹیو ہوتی دکھائی نہیں دے رہی. ہاں میل ملاقات مشورہ وہ تو پہلے بھی تھا، اب بھی ہوگا. کٹ اٹ شارٹ، مدعے پہ آ جاتے ہیں. مدعا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آج ایوان صدر میں تقریب حلف برداری تھی. یہ اب آپ نے دھیان سے میری بات سننی ہے کیونکہ اس میں اینڈ پہ بڑے نقطے کی بات میں بیان کرنے لگا ہوں. تو وہاں دو تین بڑے سنجیدہ نوعیت کے صحافی تھے جو میرے دوست بھی ہیں. میں نے ان سے رابطہ کیا. ٹویٹر پہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں من مرضی کے ٹویٹ لوگ کرتے ہیں نا اپنی مرضی کے، لیکن سنجیدگی سے جاننے کی طلب تھی میرے اندر کہ جانکاری دینے کا میں نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے. تو مجھے دو لوگوں نے یہ تصدیق کی، بالخصوص عامر سعید عباسی صاحب، بڑے سینئر معتبر اور ٹھنڈے مزاج کے یہ صحافی ہیں جو عدالتی معاملات کو کور کرتے ہیں. تو عامر نے کہا کہ میں نے وہاں نوٹ کیا کہ جو نئے چیف جسٹس آئے ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، ماضی کی برعکس کہ اوتھ ٹیکنگ کی تقریب ہو، ہنسی خوشی لوگ مل رہے ہیں، بغل گیر ہو رہے ہیں، فوٹو سیشنز ہو رہے ہیں، خوش گپیوں میں مصروف ہوتے ہیں لوگ، مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں. جی آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ان کا جی ایسا کچھ نہیں تھا. اٹ واز دی ادر وے اراؤنڈ. جو سیرمنی ہوئی، آغاز تو آپ دیکھ لیں، آصف علی زرداری صاحب کھڑے ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو قائی صاحب، اب جسٹس یحییٰ آفریدی معاف کیجیے گا، قائی صاحب چیف جسٹس رہے تو بار بار منہ میں آ رہا نام، حالانکہ ایئر پلین پہ بیٹھے کہیں نکل گئے. تو زرداری صاحب نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اوتھ شروع ہوتا ہے. تو یحییٰ آفریدی صاحب نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنا اپنا مفہوم آپ نکال لیں. تو یہاں سے اوتھ ٹیکنگ شروع ہوتی ہے. تو مجھے معلوم ہوا عامر سعید عباسی صاحب اور ایک دو اور دوستوں سے بات کرنے کے بعد کہ یہ کافی انپریسیڈنٹڈ سی اوتھ ٹیکنگ سیرمنی تھی، غیر معمولی سی صورتحال تھی، کھچاؤ تھا فضا میں. اور یحییٰ آفریدی صاحب نے وہاں پہنچ کے کسی شخص کو، چاہے صدر ہوں، وزیر اعظم ہوں، کیبنٹ ممبرز ہوں یا دیگر مہمانان گرامی ہوں، لفٹ نہیں کروائی. حتیٰ کہ انہوں نے کہا وہ آئے، انہوں نے حلف لیا، اپنی والدہ جو ہال میں موجود تھیں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے ملے، ان سے پیار لیا اور چل دیے. دوسرے ہال میں چائے کا اہتمام تھا، وہاں پہنچ کے کارنر میں تقریب میں آپ نے دیکھا ہوگا 3 سابق چیف جسٹس صاحبان بھی موجود تھے، افتخار چودھری، تصدق جیلانی صاحب اور بندیال صاحب، گڈ ٹو سی یو والے. تو جب چائے کا موقع آیا تو یحییٰ آفریدی صاحب نے، جناب چیف جسٹس آف پاکستان جو 30ویں چیف جسٹس ہیں، انہوں نے کسی شخص کے ساتھ تصویر کھنچوانے سے منع کیا. جہاں جہاں کیمرہ موبائل نظر آیا ان کا نہیں، بند، بالکل نہیں ہو سکتا. بڑی اچھی بات ہے. یہی نہیں بلکہ پشاور ہائی کورٹ کے میرے خیال سابق چیف جسٹس ہیں ایک اشتیاق صاحب، وہ ان کا سٹاف بھی تھا تو وہ کھڑے ہوئے ساتھ، پرانی جان پہچان تھی. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جب کھڑے ہوئے تو تصویر کھینچی جا رہی ہے تو انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. تو ان کو بھی منع کر دیا. اچھا اس کے بعد جو سروسز چیف آئے ہوئے تھے اس تقریب میں وہ بھی آئے اور چل دیے. پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ یعنی شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب بھی حلف برداری کے بعد چل دیے. انہوں نے اپنی ایک میٹنگ کرنی تھی کیونکہ یحییٰ آفریدی صاحب کا جو ماحول تھا وہ تھا ایسا تھا ہی نہیں کسی سے کھڑے ہو کے میل ملاقات کریں. وہ بس حلف برداری ہوئی، والدہ سے ملے، دوسرے کمرے میں چلے گئے اور وہاں تصویریں نہیں کھنچوائیں. تو یہ منظرنامہ میں بیان کر رہا ہوں کہ وہاں پہ کوئی ایسی روایتی طور پر کارروائی نہیں ہوئی جو عموماً حلف برداری کے دوران ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. جسٹس منیر فاروق پہ نظریں تھیں، وہ خاصے پرجوش اور مطمئن نظر آ رہے تھے. جسٹس عطا من اللہ کے اوپر بھی نظریں تھیں. حکومت کچھ بیک فٹ پہ دکھائی دے رہی تھی، کیبنٹ ممبرز بھی تھے، وزیر قانون بھی وہاں موجود تھے. ایک دو صحافی ہمارے دوست اکثر چین لکھتے ہیں، وہ خاصے ایکٹیو وہاں دکھائی دے رہے تھے اس اوتھ ٹیکنگ سیرمنی میں. تو کچھ ججز سے وہاں ایک دو صحافیوں کی بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا، جو عامر سعید عباسی نے کوٹ بھی کیا، کہ حق اور سچ دیر سے آئے، آتا ضرور ہے سامنے، ہمیں بھی اسی کی امید ہے. یہ ہوگی کہانی ان کی اوتھ ٹیکنگ کی. اب جو انہوں نے سرپرائز دیے ہیں، سب سے پہلی بات ہے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے جو بنی ہوئی ہے ایکٹ کے تحت 2003 والا، اس نے امینڈمنٹ کی تھی. صدارتی آرڈیننس آیا تھا 2024 میں، جس کے بعد قاضی فائزہ صاحب نے
جو کمیٹی کے تحت 3 سینئر موسٹ جج بینچ بناتے تھے سپریم کورٹ کے، یہ آرڈیننس جب 2024 میں آیا تو اس کے ذریعے کہا گیا کہ چیف جسٹس اور سینئر پونے جج جو ہیں اور ایک چیف جسٹس کی مرضی کا جج وہ اس میں کمیٹی میں بنے گا، تو انہوں نے منیب صاحب کو نکال دیا، قاضی فائصہ صاحب نے، تو یوں رہ گئے منصور علی شاہ صاحب اور جناب قاضی صاحب اور مرضی کا جج امین الدین صاحب۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں۔ اب یحییٰ آفریدی صاحب نے آتے ہوئے ان کی جو رجسٹرار ہیں جزیلہ اسلم، ان کے دستخطوں سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جس میں بتایا گیا ہے، ان کا حوالہ دیا گیا ہے اس ایکٹ کا بھی، اس آرڈیننس کا بھی، اور اس کے مطابق انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو بدل دیا ہے۔ ایک تو چیف جسٹس اس میں ہوں گے جو اس ایکٹ کی منشا ہے، ایک سینئر پونے جج ہوں گے وہ بھی اس کی منشا ہے، اور جو آرڈیننس کی مرضی تھی کہ ایک چیف جسٹس کا بندہ ہوگا، تو چیف جسٹس نے امین الدین خان صاحب کو نکال دیا اور جسٹس منیب کو شامل کر لیا جو کہ بنیادی طور پر سینئر ہیں، تو انہوں نے ایکٹ کی جو اسپرٹ تھی کہ 3 سینئر موسٹ ان کو آپٹ کر لیا۔ دس از اے ویری اسٹرانگ میسج فار دی گورنمنٹ ان پاور، اور یہیں کہانی ختم نہیں ہوتی بلکہ ساتھ ہی فل کورٹ بھی بلا لیا جو کہ 28 کو ہونے جا رہا ہے۔ اب میری اطلاع یہ ہے کہ جو لوگ 28 کے فل کورٹ سے بہت بڑی امیدیں وابستہ کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا شانتی رکھیں کیونکہ ایک اور فل کورٹ بھی ہوگا جب منصور علی شاہ صاحب واپس آ جائیں گے، کیونکہ یہ 28 کو اگر ہو رہا ہے تو وہ تو نومبر کی پہلی 2-4 تاریخوں میں آ رہے ہیں، تو یہ تھوڑا انٹروڈکٹری ہوگا، ایجنڈا سیٹ کیا جائے گا اس میں، اور میرا خیال ہے کہ جو دوسرا فل کورٹ ہوگا جو منصور صاحب کے آتے ہی ہوگا وہ اہم ہوگا۔ اب فل کورٹ کیوں بلایا؟ قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے منصور صاحب ہوں، منیر صاحب ہوں، خط لکھ چکے ہیں کہ یہ جو آرڈیننس آیا اس کے اوپر فل کورٹ بلایا جائے، وہ نہیں بلا رہے تھے، انہوں نے آتے بلا لیا۔ تو یہ 2 وارننگ سائنز ہیں کہ آل از ناٹ ویل۔ لیکن جو میں بات آپ سے اہم کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ حکومتی حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب نہیں پریشانی والی گل نہیں ہے، یہ سینئر موسٹ کو لگا کے جو سپریم کورٹ کو ڈیل کریں گے، اصل معاملہ تو آئینی بینچ کا ہے جو کہ نیا جوڈیشل کمیشن بنائے گا جس میں 13-14 لوگ ہیں، جس میں وزیر قانون بھی ہیں، اقلیت کے بندے بھی ہیں، سینیٹرز بھی ہیں، قومی اسمبلی کے لوگ بھی ہیں، 3-4 جج بھی ہیں، ہائی کورٹس کے لوگ بھی ہیں، تو وہ مرضی سے آئینی بینچ بنائیں گے۔ اصل میں ہمیں فیور یہ ملی ہے کہ سینئر موسٹ لوگوں کو سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی والے میں ڈال کے چلیں جی ان کا رانجھا راضی، امین الدین صاحب کو ہم نے فری کروایا ہے کیونکہ امین الدین صاحب کے اوپر بھاری ذمہ داریاں آنے والی ہیں آئینی بینچ کی۔ یہ ہے باریک بات، کیونکہ جیسے ہی یہ کمیٹی کا نوٹیفیکیشن نکلا، پی ٹی اے کے چاہنے والے بڑے درست ہوئے، یہ دیکھیے کمال کر دیا، جیسے فل کورٹ کا اجلاس بلایا انہوں نے کہا یہ دیکھیے، ایک صحافی کا کام یہ ہے کہ وہ جانکاری دے اور برابر جانکاری دے۔ جہاں میں نے اس کا امپیکٹ آپ کو بتایا کہ میسج بڑا کلیئر ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب کھڑے ہوئے ہیں آن دی رائٹ سائڈ آف دی ہسٹری، وہیں حکومتی حلقے اس میں سے یہ نکتہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ نہیں جناب، امین الدین صاحب کو ہی سیٹ فری ٹو ہیڈ دی کانسٹیٹیوشنل بینچ۔ یہ ہے اس میں باریک واردات۔ اصل کہانی اس کی کب کھلے گی کہ یحییٰ آفریدی صاحب کس لائن پہ کھڑے ہیں؟ جب فل کورٹ ہوگا، وہاں کیا آئینی ترامیم ٹیک اپ ہوتی ہیں، وہاں کیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اوپر جو آرڈیننس آیا جس کے اوپر منیب اختر صاحب نے اور منصور صاحب نے خط لکھا کہ اس کو دیکھا جائے فل کورٹ بلا کے، اگر تو فل کورٹ میں وہ مدعا آرڈیننس والا ڈسکس ہوا اور اس کے اوپر آبزرویشن آئیں تو پھر سمجھیے کہ کہانی ہاتھ سے نکل رہی ہے آہستہ آہستہ، لیکن آئینی بینچ بنانا ان کا سر دست سب سے اہم مدعا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ خطرے میں ہے، میرا نہیں خیال ایسا ہے، کیونکہ اگر جو جوڈیشل کمیشن بننا ہے جس نے آئینی بینچ بنانا اس میں حکومت کی اکثریت ہے، جیسے ہی وہ آئینی بینچ بن جائے گا تو پھر آئینی معاملات وہاں چلے جائیں گے، نئے ججز بھی یہ رکھ رہے ہیں۔ فل کورٹ تابقت یہ کہ کوئی باریک کاروائی نہ ڈال دے جسٹس منصور شاہ کے آنے کے اوپر، اور میں نے آپ کو کہا تھا جیسے یہ ان کا نام اگنور ہوا، یحییٰ صاحب آئے، کہ منصور شاہ صاحب ہوں یا منیب صاحب ہوں استعفیٰ نہیں دے رہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ دونوں اب پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں اس کمیٹی میں شامل ہیں جو سپریم کورٹ کے بینچز بنائے گی، اور ان کے کہنے پہ فل کورٹ بھی بلایا جا رہا ہے۔ جسٹس بابر ستار بھی بائی دی وے خبر دے دوں شاید واپس آ چکے ہیں حالات بدلتے ہی، لیکن اس میں ایک اور باری خبر، منگل کے روز سپریم جوڈیشل کونسل کی تشکیل 9 تو بعد میں ہوگی، لیکن منگل کے روز جو پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون ہے اس میں تبدیلی کا امکان ہے، نیا آرڈیننس لایا جا رہا ہے جس میں ٹاپ 5 ججز کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں رکھا جائے گا بینچ بنانے کے لیے۔ پرائیویٹ ڈے ہوگا، پرائیویٹ ممبر کے ذریعے بل لایا جائے گا اور وہ بل حکومت لانے جا رہی ہے، یہ پیرلل حکومت کی اسکیم ہے، ریفرنس ہے۔ اب
پاکستان کی اور نیوزی لینڈ کی بات میں نے کرنی تھی، لیکن میرے خیال وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے. فی الحال جاتے جاتے ایک خبر دے دوں کہ عین ممکن ہے کہ جناب قاضی فائزہ صاحب جو ہیں ان کو حکومت کوئی اور اہم عہدہ دے دے. یہ جانکاری میرے پاس موجود ہے. دوسری خبر یہ ہے کہ جہاں آپ دیکھ رہے ہیں بوشا بیگم کو ریلیف ملا ہے، ان کی جو عمران خان صاحب کی بہنیں انہیں ریلیف ملا ہے، وہیں جو 9 مئی میں یہاں عمر سرفراز چیمہ ہیں اور یہاں اعجاز چودھری صاحب ہیں اور میاں محمود الرشید ہیں. ویسے ان تینوں کی جو قید و بند ہے اور ان کی جو کمٹمنٹ ہے خان کے ساتھ وفاداری قابل تحسین ہے. کھڑے رہے، ڈٹے رہے، بیمار ہوئے. چیمہ صاحب نے بہت سختیاں جھیلی، کمال. اور ایک دور تھا انہیں اگنور کیا جاتا تھا. اب ان کی 9 مئی کے مقدمات میں 6 مقدمات تھے ATC لاہور میں، اس میں ان کی ضمانتیں منسوخ کر دی گئی ہیں، ان کو ضمانت نہیں دی گئی. تو جہاں پہ ریلیف کچھ ملا خواتین کو، وہاں ان کے لیے ریلیف نہیں ہے. یہی نہیں بلکہ شاہ محمود قریشی صاحب کا معاملہ تھا ضمانت کا، وہ 6 نومبر تک ملتوی کر دیا گیا ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ معاملہ شاہ محمود قریشی صاحب تک جا سکتا ہے، ان کی رہائی تک جا سکتا ہے، اور اگر وہ آتے ہیں باہر اور پارٹی لیڈ کرتے ہیں تو صورتحال کچھ مختلف ہو سکتی ہے. فار ناؤ کرکٹ کی کہانی پھر کسی اور روز. ابھی یہ جو عدالتی کھچڑی تھی اس کے دونوں آسپیکٹ میں نے آپ کو بیان کیے ہیں تاکہ آپ کے پاس جانکاری ہو، کہ اگر آپ اس چینل کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہو کہ یہ جانکاری دیتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.